ماشاءاللہ حضور علیہ السلام مدحت میں پھول چھاور ہو رہے ہیں. سب کوشش کریں کہ دو دو تین تین اشعار پڑھ کے وہ اپنی حاضری لگوا لیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عزت والی بارگاہ اس میں حاضری مقصود ہے. ویسے تو جمعرات کو ہم نہ نکالتے ہیں ماشاءاللہ غصہ کافی نکلتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنی ہے یہ پکیزہ محفل جو ہم نے اجمل رضا صاحب کے لیے سجائی ہے نا ان سے ہم ان کی قیمتی جو گفتگو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں بھی شیئر کر سکیں. اللہ ہمیں نور ہدایت نصیب فرمائے. اب میں نعت سرور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مقصد عبد السبحان صاحب وہ تشریف لائیں اور نعت سرور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ صاحب آگے رہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہکن دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکن دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. جس راہ حجل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ حجل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہرنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہرنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ملک سہر
आवाज में हाफिज अब्दुल सुभान साहब माशाअल्लाह नाते सर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर रहे थे। आप जितने भी मुहिब्बाने अहले बैत मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आप में वो जोश और जज्बा और फलसला नजर नहीं आ रहा। एक दफा सुभान अल्लाह फरमा अकीदत और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुनव्वर है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये जो जन्नत है ना, ये खुला मैदान है और उसको सजाने के लिए किस चीज की जरूरत है? अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमात मुक़द्दस ऐसे हैं, आप अगर एक दफा पढ़े ना मेरे साथ मोहब्बत से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो बंदा मोहब्बत के साथ ये कलिमात पहला कलमा जो है इसको पढ़ता है, अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं 4000 गुनाह साबित हो जाते। 4000 गुनाह। आपको समझ नहीं आई मेरे हमें सुभान अल्लाह की आवाज नहीं प्यार की ऊंची आवाज के बाद अल्लाह अकबर। इसलिए फालतू नहीं बैठना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें जो है आपके साथ साथ पढ़ते रहें और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते हसीन पर दुरूदो सलाम के गजरे पेश करने हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ना इस जहां में आपको माफ होगी ना अगले जहां में माफ होगी, पक्की बात है। तो मैंने जो गुजारिश की है ना, मेरी नजर में अब नात खानाने शीरी बयान का माशाअल्लाह एक मजमूआ नजर आ रहा है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, 3-3 शेर सब ने पढ़ने ताकि सबकी हाजिरी लग जाए। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में सुमाई जो अट्टी लेके आ गई उसका नाम आ गया, तो हमारा नाम भी उस शाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा जाए। तो अब मैं तिलावत मुक़द्दस के लिए हसन रजा, मेरे भाई फातिमा रज़ा के बेटे हैं हसन रजा, वो आए और मुख्तसर सी तिलावत कलाम मुक़द्दस से हमारे दिलों को गरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. माशाल्लाह हसन रजा बहुत ही प्यारे अंदाज में कलामे हमीद फुरकान हमीद की तलावत कर रहे थे। अल्लाह करे कि हमारे जो नौजवानों की महफिलें हैं वो कुरान पाक की तलावत से सजा करें, बजाय इसके कि हम बेहयाई के लेक्चर में डूब जाएं और हमारी महफिलें गानों और लेक्चर किस्म की गुफ्तगू में हो। उससे बेहतर यही है कि आप किसी हसन रजा को बुला लिया करें और अपनी महफिल में सजा लिया। ये बहुत बड़े आजाद की बातें हैं और बड़ी बात है
اور قیامت والے دن یہ پکیزہ محفل ہے. اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جب رات کا ٹائم ہو نا ہم اوپر کی طرف دیکھیں تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں. اہل جنت جب جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں نا جنت والے جب جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں انہیں بھی ستارے نظر آتے ہیں. وہ ستارے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ پکیزہ محفل جو ہے ستارے نظر آتے ہیں. یہ پکیزہ محفلیں انہیں ستاروں کی طرح لگتی ہیں جس طرح ہمیں ستارے اوپر بلندی پہ روشن نظر آتے ہیں. اہل جنت کو یہ پکیزہ محفلیں ستاروں کی طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں. اس لیے کوشش کیا کرو اپنی محفلوں کو کلام الہی سے سجایا کریں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و نگہبان ہو. اب نبی علیہ السلام کی مقدس صفتوں کا بیان سننے کے لیے گفتگو کو آپ مختصر دیکھیے. بات جتنی مختصر ہو اتنی پراثر ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر اپنی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ طاقت پرواز ہے. اس لیے کوشش کرنی ہے مختصر انداز میں. میرے چند بڑے ہی پیارے پرانے پیارے چہرے نظر آ رہے ہیں. اب میں حافظ ابو بکر جو شفیق ہیں نظر آ رہے ہیں. ابو بکر شفیق چلیں ان کی جگہ میں اپنے بڑے پیارے مقصود قادری صاحب عباس صاحب یاد آ جاتے ہیں. وہی اسٹائل وہی چہرہ. اللہ سلامت رکھے بھائی مقصود کو اور اللہ بقائے نور بنائے عباس صاحب کی قبر انور کو. درود پاک آباد بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کعبے ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا. ایک سب پڑھ لیجیے ایک سونا تو لگنا ایک سونا تو دوجا پھر بھی تو مایا. ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بلند بات تو پڑھ لو رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرتا ہوں اور قصیدہ نور شریف پڑھتے ہیں. مل کر دوست میرے ساتھ دیجیے گا. صبح طیبہ بٹتا ہے بارہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور. بلند آواز میں دوستوں پڑھو. صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا کا صدقہ لے
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور ماشاءاللہ یہ تھے نبیرہ بلاجی صاحب صاحبزادہ محمد غوث رضا صاحب کے ماموں جان جناب محترم جناب محمد مقصود صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمہ محبت سے نکلا ہوا کلام آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہے تھے دوران رات آج کی ہماری مہمان شخصیات میرے استاذی مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہباز القادری صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ ان کی زیر صدارت آج کا یہ پروگرام ہے اور ہمارے ماشاءاللہ مہمان خطیب پیکر خلوص و محبت امیر المجاہدین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا اور اسی حوالے سے یہ پروگرام ہے اور ساتھ میرے بھتیجے اور مولانا محمد شریف صاحب کے پوتے میرے برادر اکبر حافظ محمد صدیق صاحب جو کہ بیرون ممالک ہیں ان کے صاحبزادے محمد احمد صدیق نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے تو حافظ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ بزرگوں کے ہاتھ سے ان کے استاد مکرم کی بھی خدمت کی جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس حوالے سے شعور ملے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کا جو ہے وہ احترام کریں ماشاءاللہ ہمارے ہی اس مدرسہ کے وہ بڑے حفظ کیا حافظ محمد عبدالسبحان رضوی صاحب جناب آپ آ جائیے محترم جناب محمد احمد جناب ادھر موجود ہے آج میرا بیٹا شاباش تو میں اپنے سازی گرامی اور مہمان کے حوالے سے جناب آپ سب
اور یہ کیا جناب بابو کیسر منیر صاحب ہماری مسجد کی انتظامیہ کے سربراہ جناب آج اسلام کے نام بزرگوں سے حضرات عزیز وقار بڑے ادب سے ملتمس ہوں اپنے مہمان خطیب پیکر خلوص و محبت داعی فکر رضا حضرت مولانا علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نعرہ تکبیر گرم جوشی سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ پہلے رضا جاری رہے گا پہلے رضا علماء حق اہل سنت و جماعت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تمام تعریف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے درود و سلام نبی اکرم کے مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات و صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد استاد علماء و فضلاء حضرت شیخ مفتی محمد شعبان قادری صاحب کے نام دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سلمان بن صاحب احباب دوستوں بزرگوں بھائیوں معمول سبحانی غوث سرداری شیخ لاسانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یاد میں اس محفل مبارکہ کا مندرست ہے اللہ تعالیٰ خدمت کی نعمتی میں ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو ہمارے اعمال کے سبرنے کا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ جب کچھ لوگوں کی تعریف سنتا ہے ان کے تذکرے سنتا ہے تو اس کا دل اس بندے کی طرف مائل ہوتا ہے آپ کسی جگہ کسی بندے کی بیٹھ کے بڑی اچھے لفظوں کے ساتھ تعریف کریں اور 2-4 منٹ زیادہ نہیں آپ خیر کے جملے کسی کے بارے میں بول دیں تو سامعین میں سے بہت سارے لوگ آپ سے کہیں گے یہ کہاں ملیں گے یہ تقاضا ہوتا ہے اور پھر جب انسان کسی ایسے شخص تک رسائی پا لیتا ہے جس کی وہ تعریف سنتا ہے اور اس کا زاویہ نگاہ اس کے بارے میں ایک بزرگ کا ایک بعمل آدمی کا ایک خیر والے شخص کا بن جاتا ہے پھر انسان اس سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے اسے اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو قرآن مجید کے اندر جتنے احکام دیے ہیں وہ اس کی فطرت کے اس کی طبیعت کے مطابق ہیں اور اسے کہا ہے کہ یہ بھلا کام کرو گے تو تمہارا نفع ہوگا انسان فرشتوں سے جا کے فیض یاب نہیں ہو سکتا
جنوں سے جا کے سیکھ نہیں سکتا، باقی مخلوقات سے بھی یہ سیکھ نہیں سکتا، یہ اپنی جن سے ہی نفع حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ الفاظ پوری طرح یاد کر لیں اور جملوں کو اچھی طرح رٹ لیں، لیکن آپ کو اتنی دیر تک نفع نہیں مل سکتا۔ میری بات پہ توجہ کریں گے، بزرگ کس کو بلا رہے بیٹے بات سنیں، غور کیجیے گا میری بات، ایکو ذرا اس کی کم کر دیں گے، اگر کوئی دوست اس کو دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ کی ایکو تھوڑی کم کر۔ بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ، بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں انہیں استقامت نہیں نصیب ہوتی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نیکی پہ چلنا چاہتے ہیں چل نہیں پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں سے صحبت نہیں ہوتی۔ آپ کسی شخص سے جب پیار کرنے لگ جاتے ہیں اور کسی اچھے آدمی سے آپ کی دلچسپی ہو جاتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا رنگ آپ پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جو جملے آپ کے دوست بولتے ہیں نا، تو آپ نے ان سے یاد نہیں کیے وہ جملے، لیکن آپ کے بیچ بولے جاتے تھے تو وہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں خود بخود۔ یہ انسان کے فطری تقاضا۔ اور یا صوفیاء علماء، دو قسم کے لوگ ان کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو عقیدت کے اندر غلو کرتے ہیں، میں غوث پاک کا مقام روز نہیں کرتا، بے شک اسے غوث اعظم کی تاریخ وصال بھی یاد نہ ہو، تاریخ وفات بھی یاد نہ ہو، اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ بغداد ہے کہ سمسم پر ہے وہ مولانا غوث پاک۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں صحابہ کافی ہیں، اہل بیت کافی ہیں، قرآن حدیث کافی ہیں۔ تو ملنگوں کا معاملہ بھی غلط ہے، یہ بھی افراط و تفریق کا شکار ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ کافی ہیں، وہ بھی امت کے ساتھ ایک ظلم کرتے ہیں۔ وہ کیا کہ وہ غیروں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ شروع میں تو امت میں خیر والے لوگ ہوئے تھے، لیکن بعد میں شاید وہ ہوگا ہی نہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی میں جمع نہیں ہوگی، یہ امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ہی گمراہ ہو۔ اس میں خیر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ موجود رہی۔ تو امت میں تسلسل کے ساتھ تقوی کا موجود رہنا اور تسلسل کے ساتھ علم کا موجود رہنا اور تسلسل کے ساتھ علماء ربانیون کا موجود رہنا اور تسلسل کے ساتھ اولیاء اللہ کا موجود رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت بیان فرمایا۔ باقی تشریحات توضیحات اس میں لوگ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کا ترجمہ یہ مل جاتا ہے لوگوں کو، اپنی اپنی مرضی کی کہانیاں لوگوں کو مل جاتی ہیں، لوگ بنا لیتے ہیں، مرضی سے بھی جینا چاہتے ہیں، دین لوگ مرضی کا یاد کرتے ہیں۔ یعنی خامن کے حقوق پر جتنی حدیثیں ہوتی ہیں خامن صاحب بس وہی یاد کرنا پسند کرتے ہیں۔ بیوی بھی کہتی ہے کہ میں نے بھی سنا تھا کل ٹی وی پہ مولانا کہہ رہے تھے کہ بہتر وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے ہوئے، سب نے اپنے اپنے حصے کا سبب یاد کیا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس حسین مزاج دین کا اور جو عالمگیر دین کی تعلیمات ہیں ان کے اندر کمزوری واقع ہوگی۔ ہمیں دین کو بھرپور انداز میں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اتنا سا حصہ میرے لیے ہے، یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے میری طرح کے لوگ ایک دائرے میں بند ہوتے ہیں تو اتنا حصہ ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرے، اور جو تھوڑا کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہو اس طرف جانا پسند ہے۔ تو ملنگوں نے یہ کیا اور سجاد خان نے یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نشے کرانے شروع کر دیے۔ کسی نے کوالٹی کا نشہ شروع کرا دیا، کسی نے کہا کہ چھوڑو لنگر شریف کھاؤ، یہ غوث پاک کا لنگر ہے، اسی میں ساری شفا ہے۔
کہ مختلف قسم کی اعصابی لوگوں پر انہوں نے بوجھ ڈالا. اولیاء کی صف میں امامت کا درجہ ہے حضور غوث پاک کا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی سیرت آپ رہا نہیں، کوئی بھی، یعنی وہ اب کی ہو پرانی ہو، وہ اخباروں کے کالم میں بھی لکھیں یا بڑے معدب قسم کے بڑے بہترین صوفیاء کی جماعت کا بندہ لکھے، ریسرچ اسکالر کوئی پی ایچ ڈی کا اور ایم فل کا مقالہ پیش کرے، کوئی بندہ بھی غوث پاک پہ لکھے گا نا، تو جب وہ لکھنے بیٹھے گا تو وہ آپ کو دکھائے گا کہ غوث اعظم ایک بہترین عالم دین کا نام ہے. اس کی مجبوری ہوگی، کیونکہ جب اس نے لکھنا ہے تحقیق کرنی ہے تو بتائے گا غوث اعظم، ادھر دیکھیں میری طرف، غوث اعظم ایک بہترین مصنف کا نام ہے، غوث اعظم ایک زبردست قسم کے مدرس کا نام ہے. کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں چھٹو جی کہ خطیب ہے، کہتے ہیں باعث ہے، لیکن جب آپ غوث اعظم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ ایک بہترین خطیب نظر آئے گا، بہترین خطیب اور عوامی خطیب، یعنی ایسا خطیب کہ جس خطیب کو سننے کے لیے 70,000 لوگ آ کے بیٹھ گئے. وہ جتنے شعبہ جات دین کے جن پہ علماء مختلف حیثیتوں سے آج کام کر رہے ہیں، وہ ساری جہتیں آپ کو حضور غوث اعظم میں نظر آئی. ساری فیض ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فیض ہے وہ کوئی شک نہیں. حدیث مصافحہ کا درس بھی دیتے ہیں ہمارے علماء، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ بہرحال وہ اصول دین کے ہیں، وہ اصول ہی ہیں، فیض سے بھی کوئی انکار نہیں. پر غوث اعظم نے باقاعدہ بیٹھ کر دین کا علم حاصل کیا اور اساتذہ سے پڑھا اور اسناد حاصل کی. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے بعد درس دیتے تھے فقہ کا. زیادہ بات نہیں کرنی تو میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں. صبح درس فقہ دیتے تھے اور پھر باقاعدہ مدرسے میں بیٹھ کے طالب علموں کو سبق پڑھاتے ہیں. اسباق تقسیم ان میں سے آپ کے حصے میں سبق آتا ہے. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے بعد تفسیر بیان کرتے ہیں. عصر کے بعد حدیث پاک کا درس دیتے تھے اور ہفتے، ہر روز نہیں، ہفتے میں 3 دن غوث اعظم محفل کرتے تھے. جلسہ ہوتا تھا جمعے والے دن صبح، اتوار والے دن صبح اور منگل والے دن رات. غوث اعظم خطاب فرماتے تھے اور 70,000 کا مجمع تقریب سننے آیا ہے. ناظم تعلیمات صاحب نے کہا کہ حضرت جی اسباق مارٹ میں یہ اسکول کالج کے طالب علم سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پیریڈ بھی تقسیم ہوتے ہیں، جلدی سمجھ لیں جی، اس طرح مدارس میں بھی پیریڈ تقسیم ہوتے ہیں. وہ منڈے مدرسے کے منڈے بھی اسباق نہیں آتے، وہ بھی پیریڈ ہی آتے. اب وہ بھی بڑے سیانے ہو گئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو ناظم تعلیمات نے حضور غوث پاک سے کہا کہ حضرت صاحب اسباق تقسیم کر دیں تو آپ کو کون سا سبق دیں؟ آپ فرمانے لگے مجھے سبق نہ دو، اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق مجھے کرو. حالانکہ نلائقوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہے، ان کا وارث ہی. ایک طالب علم سے غوث پاک بڑا پیار کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، بار بار سبق یاد کرا رہے. طالب علم بیچارہ کون ذہن تھا، سارے کو لائق نہیں نہ ہوتا، کون ذہن تھا نہیں یاد ہوتا تھا. میں استاد جی نے کہا حضور چھوڑیں آپ، کہ اسے آتا ہی نہیں. تو آپ فرمانے لگے چند دن رہ گئے ہیں مجھے پیار کر لیا. وہ شخص کہتا ہے میں سمجھے نہیں حضور غوث پاک نے کیا فرمایا. پتہ مجھے تب چلا جب اگلے ہفتے اس طالب علم کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا طالب علم. حضور غوث اعظم اسباق پڑھاتے مدرسے میں، پھر آپ رات کو گفتگو کرتے ہیں. یہ تقریر ہوتی ہے، حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جادو ہوتی ہے اور جادو چل جاتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں پر چلتا ہے اور بڑا بڑا اثر کرتا ہے. یہ بڑا تگڑا جادو ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ مائل ہوتے ہیں. اور خطاب اتنا ضروری کام ہے، تقریر کرنا اتنا اہم پہلو ہے دین کا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے علم پڑھ لیا تھا، میں باز نہیں کہتا تھا. آپ اس کام کی ضرورت کو سمجھیے گا
میں گفتگو نہیں کرتا تھا، تقریر نہیں کرتا تھا، تو کہتے ہیں مجھے کوئی اور نہیں، خود مدینے والے محبوب خواب میں ملے۔ اور سرکار نے فرمایا گفتگو کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے، بات کریں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے فصیح و بلیغ لوگوں میں جنہیں بات کرنے کا بڑا ڈھاپ اور سلیقہ آتا ہے، میں اجمی بات کروں گا تو کیسے تک پہنچا سکوں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولو نا۔ جب میں نے کھولا تو 7 دفعہ محبوب نے دعا پہ ڈال ڈالا۔ پھر مجھے مولا علی بھی خواب نہ ملے، انہوں نے 6 دفعہ دعا پہ ڈال ڈالا۔ غوث اعظم نے خطاب شروع کیا، گفتگو شروع کی۔ لوگ کہتے ہیں جناب کون دین کی بات سنتا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں آپ کہہ دیں، کہنا ہمارے ذمہ، سنایا تو رب کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے ابراہیم آپ کعبے کی چھت پہ اعلان کر دیں کہ آگے کرو، آپ کہہ دیں باقی لوگوں تک میں پہنچا دوں۔ بات کریں، اچھی بات کہہ دیا کریں، خیر کا جملہ بول دیا کریں۔ آپ بول دیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ اس میں اثر بھی پیدا کر دے گا، ہو جائے گا مسئلہ کی۔ چھوٹی مسجد میں گفتگو شروع کی، وہ چھوٹی پڑ گئی، پھر بڑی مسجد، پھر عید کا رش ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اب بات سنی گی اللہ کو بہت سنی اللہ خیر ہوتا۔ میں تو یہاں حکم مان کے آیا اور میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، کئی فون مجھے اللہ مفتی صاحب نے فرمائے۔ تو ایک دن مجھے اپنے کو بڑا غصہ آ رہا تھا، میں ڈائری والے مجھے ہوا کیا میں کیسے ڈائری کا کچھ کرنا ہی پڑا، بزرگوں نے بھی گنجائش نہ نکلے تو میرے تک کوئی ہو ہی نہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری بات پہ توجہ کریں، میں تو ایک باتیں اور عرض کروں گا۔ دنیا میں کوئی بھی میڈیا آپ کے پاس ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس لوگ ہوں، کارکن ہوں، لیکن آپ کو رب کریم کی مدد حاصل نہ ہو، آپ یقین کریں میری طرح کے بیکار لوگ ہیں، اگر اللہ تھوڑا فضل کرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں بات ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ خاص نقطہ ہے جو حضور غوث اعظم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ ہم لوگ نہ کوئی رستہ تلاش کرتے رہتے ہیں آگے بڑھنے، رستہ ایک ہی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کسی غم کی ضرورت رہتی نہیں بھائی۔ غوث اعظم چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد، پھر عید کا، پھر بعد کھلے میدان کے اندر ڈیرا لگا دیا، لیکن اخلاص کا شرط ہے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، کیونکہ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، خلوص تو ملتا ہی نہیں۔ تو وہ رش بہت زیادہ ہے، تقریر ہو رہی ہے، بارش آ گئی، حضور غور سے بات فرمانے لگے اے اللہ اگر تو یہ بندے میں نے اپنی شہرت کے لیے باپ آ کے جمع کیے ہیں تو بارش برسات انہیں پکڑا دی، اور مالک اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، پھر تو بے نیاز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے دعا کے، لیکن پھر سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی۔ یہ للہیت ہے، یہ خلوص ہے، یہ رب کریم کے ساتھ ان کا رشتہ ہے۔ انہوں نے تقریر شروع کی، گفتگو شروع کی۔ جو میں بات کرنے لگا ہوں آج آپ کی آبادی لاکھوں میں ہے، جو لفظ لاکھوں کا کہا جائے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، اس وقت آبادیاں ہزاروں میں تھی، اور کسی مسلمان شہر کے اندر چند 100 عیسائی یا یہودی ملتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5000 یہودی اور عیسائی میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا آبادیاں ہی ہزاروں میں تھی۔ شیخ یحییٰ بن نجار علوم شرقیہ کے بڑے زبردست قسم کے عالم تھے، سرفنا منطق بڑا خوب جانتے تھے۔ تو یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ظواہر کے علوم والے لوگ ہوں یا باطن، شعبہ اپنا اپنا ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنے شعبے میں مخلص ہوتا ہے تو کئی دفعہ اسی کو کوئی سمجھ لیتا ہے۔ تو شیخ یحییٰ بن نجار کے ایک شاگرد تھے، تو وہ حضرت غوث اعظم کی تقریر سننے جاتے تھے، تو شیخ منع کرتے تھے کہ تو سبق پڑھا پڑا، ادھر ہی جایا رہتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن نا استاد جی نے مجھے سخت سست کہا کہ کیوں جاتا ہے، تو میں نے کہا استاد جی مجھے جھڑکنے کی بجائے بہتر نہیں ایک دن آپ بھی آ گئے، مسئلہ ہی حل ہو جائے سارا۔ تو شیخ یحییٰ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا تو میں نے پھر چادر اوڑھ لی، چہرہ چھپا لیا،
اور جا کے حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھ گیا. جب جب بات آگے بڑھتی رہی تو میرے چہرے سے کپڑا ہٹتا رہا. فرماتے ہیں جب انہوں نے وہ والی بات چھڑی نا جس کی مجھے ضرورت تھی اور جو میرے اندر کمزوری تھی، جب وہ بات چھڑی تو سارے کپڑا ہٹ گیا. لوگ سارے چلے گئے، حضرت بھی تشریف لے گئے. کیونکہ میری بات کی تھی نا، بال فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی جوڑ اندر کا. میری بات کر رہے تھے نا، میری کمزوریاں. شاگرد کہنے لگے استاد جی چلیں. میں نے کہا پتر جانا تو ہے پر اگلی محفل میں مہربانی کرنا مجھے مس نہ کرنا. لے آنا فرماتے ہیں میں نے بڑی مزہ. یہ جو ہماری محفل ہے نا تو آپ کو ہمیں لگتا ہے فوٹو کھچانے لگتے ہیں. اب کہاں گئے وہ لوگ جو رویا کرتے تھے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا یار ہمیں نا شو پیس بنانا لگا. شو پیس نہیں کہ آپ سمجھو کہ فوٹو اچھی لگتی ہے اس بندے کے ساتھ اس کے ساتھ. شو پیس نہ بناؤ. آپ مہربانی کرو کہ رب رسول کی بات سنیں. کن چکروں میں ہم پڑھ پڑے. اب تو آپ یقین کریں کہ محافل کے اندر نا اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کہ اسٹوڈیو میں آ گیا. چاروں جانب کیمروں کا رش اور لائٹ چلانے والے درجنوں اور بی سی او. تو وہ بہت ساری چیزیں ایسا لگتا ہے تاثیر سے ہٹ گئی. بھائی شیخ کیا کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی محفل ختم ہوتی چونکہ ایک روحانی مجلس ہوتی تھی. وہ ختم ہوتی تو 10 بندے کونے سے اٹھتے کہتے حضور ہم چور تھے، ہم تو رش دیکھ کے آئے تھے پر 4 باتیں سنی ہیں توبہ بھی کرتے. آج کے بعد مزدوری کر کے کھائیں گے اور جن کا مال لوٹا تھا معافی بھی مانگیں گے اور مال بھی واپس کریں گے. اور 20 اس کونے سے کھڑے کرتے کہ حضور بے نمازی تھے توبہ کرا دیا آج کے بعد جائیں گے. حضرت شیخ جہانگیر بن نجار کہتے ہیں لیکن میں ایک دھاگا لے گیا ساتھ. یہ اس دور میں کاؤنٹنگ کا طریقہ تھا. گننے کے طریقے بدلتے رہے ہیں نا. کدیاں بیاں بھی ہوگی اگر کنیاں بیاں ہو گئی ہے نا جی. پرانے لوگ جانتے ہیں ان کی ایک طریقہ ہے. ساڑھے بچے 600 کا گنتی بھی جوڑ سکتے ہیں. کیلکولیٹر چاہیے تو بغیر چل ہی نہیں سکتے. تو دھاگا لوگ لے لیتے تھے، گرا لگاتے تھے ایک گنڈ مار کر. شاید کیا کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا چادر کے نیچے چھپا لیا آج میں نے گرنا ہے کتنے بندے توبہ کرتے. ساڑھے 10 سے لوڈ بھی لے جاتے تھے. پہلا اپنی خلاف لو اگر آپ بھی کٹھے کرو ہے نا جی. تو کہتے ہیں وہاں گرنے بندے کتنے توبہ کرتے ہیں. کہتے ہیں چادر کے نیچے دھاگا ہے. محفل ختم ہوئی تو 5 بندے توبہ کرنے والے کھڑے ہوئے تو میں نے 5 گرے لگائے. پھر 5 کھڑے ہوئے تو 5 لگائیں. پھر 3 کھڑے ہوئے. اب بندے نا آہستہ آہستہ 15 کھڑے ہونے لگا. پھر 50 کھڑے ہونے لگا. اب میں کتنے کو گرے لگاؤں. کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کبھی غوث پاک کی بات سنتا. ممبر شریف کے قریب بیٹھا تھا. جب میں مشکل میں آ گیا نا تو سرکار غوث پاک مسکرائے اور میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے یا میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں تو لگاتا جاتا ہے. میں تو گریں کھول رہا تو لگا رہا اور پھر اپنی کرامت بنا کے نہیں سنائی. آپ فرمانے لگے یہ میری وجہ سے نہیں توبہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں اور رب کا فضل گنا نہیں جا سکتا. اللہ کا فضل شمار ہے. اور یہ کام جو ہے نا اگر آپ فیمس پرسنالٹی ہو تو آپ اتنی بڑی مشقت کا شکار ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ کو بہت زیادہ اپنے کام کے ساتھ وفا کرنا. آپ حاضر باش آدمی ہیں. کئی دفعہ صبح 9 بجے آپ کو بڑی پبلک باندھ ہے رات 2 بجے تک اور آپ کو اسٹل رہنا ہے اس لیے کہ کیا پتا کس وقت فوٹو کھینچ جائیں گے. یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو دیکھیں نا لوگوں نے محفل رکھی ہوئی ہے اجتماع ہو گیا مفتی صاحب کا خطاب ہے لیکن اب سوشل لائف بھی ہے نا کسی ہمیں ایک مسئلہ بنانا. تو جو نہیں آیا اس کو تو باتیں الگ سے ہیں اور جس نے بلایا ہے اس پر بھی معاملہ الگ سے ہے. پتہ نہیں تمہیں ٹائم بھی لیا تھا کہ نہیں لیا. 70,000 کا مجمع تقریر سننے آ گیا. لوگوں نے مہینوں کا سفر کیا کچروں پر گھوڑوں پر. آج کی مجلس کے لیے لوگ آ گئے. اللہ بڑے بے نیاز ہے. محفل بھی عروج پہ تھی اور غوث پاک کے صاحبزادے کا انتقال بھی ہو گیا. اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے.
معاملہ عجیب روح اختیار کر دیا. گھر والوں نے کہا حضور آج تک نیند ہوگی؟ دوستوں نے پوچھا آج بات ہوگی؟ حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ بیٹا کیا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، پر یہ تقریر کرنا میرا مشن ہے، مشن چھوڑا نہیں جا سکتا. غوث اعظم سے لوگوں نے کہا حضور آپ کو سر ختم میں فرمایا نہیں، میری تقریر کا ٹائم ہو گیا، تم میرے پتر کو غسل دو، کفن پہناؤ. بڑا مشکل مرا تھا، غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، میں لے آنا محفل میں، وہاں جنازہ پڑھ کر رہا. مجمع کو نہیں بتایا، مجمع کو نہیں بتایا، یہاں بات کوئی نہیں کی. جتن تہار کوئی کھیٹے، کبھی ہارن بھی کھیٹ کے کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ آ گیا، لوگوں سے کہا صفے بناؤ بھائی، چند منٹ کے لیے میرے بیٹے کا جنازہ ہے. نیچے اترے، آنسو بہائے، 4 تکبیریں پڑھی، یہ سونا ہی میرے دوست میں چلا، پھر سکھ میں چلے پاؤں. حضرت غوث اعظم نے 4 تکبیریں پڑھی اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ میرے پتر کو صحیح کر کے دفن کر دیں، مٹی ٹھیک ڈالنا. اور پھر بغداد کے پیر دوبارہ منبر پہ بیٹھ گئے، خاندان سے گرے پر پونچھ کے دامن میں چھپا لیے، لیکن رسول اللہ کا دین صحیح صحیح کر کے گیا. اور میرے بھائی اس رنگ میں سرکار غوث اعظم جب اس درد میں لوگ لپیٹ کر دین بیان کرتے ہیں تو پھر وہ صرف کانوں تک نہیں رہتا، وہ سیدھا روح تک پہنچتا ہے، پھر وہ قریب آتا ہے انسان کے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوق سے، بڑے درد اور بڑے حسین انداز میں 42 سال خدمت. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والا جو کہتا ہے جو منہ سے نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کا فلسفہ کیا؟ تو میں کہتا ہوں سادہ سا فلسفہ ہے. جو بندہ صبح سے شام تک میری گاڑی چلاتا ہے تو مجھے کئی دفعہ کوئی کام کہہ دے، مجھے کرنا پڑ جاتا ہے، میری مجبوری ہے نا، تابعداری بڑا ہے، اتنی محنت کرتا ہے تو کرنا پڑ جاتا ہے. جو میری تھوڑی سی فرما برداری کرے میں اس کی مان لیتا ہوں، تو جو رب رسول کی فرما برداری وہ جب کہہ دیتے ہیں تو اللہ مان لیتا ہے. اس میں تو کوئی لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، یہ سادی سی بات ہے. میرے سامنے بھی کئی دفعہ کوئی آ کر بیٹھ جائے تو میں مان نہیں لیتا، ماننی پڑ جاتی. اب ایک بات اور کرنی ہے، بس آپ سے ختم کرنا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھٹے پرانے کرنے والا تصوف نہیں کیا. وہ شیخ عبدالواحد زید رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن نصری کے خلیفہ ہیں. ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے چلے گئے تھے. اب یہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حوالہ بھی کیا پیش کروں، صحیح ابن حبان میں موجود ہے. ایک شخص کو پھٹے کپڑے دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا تیرے اوپر فضل نہیں اللہ کا؟ یا رسول اللہ الحمدللہ. تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہن، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ کسی کو پتہ نہ لگ جائے میرے کو پیسے نہیں. شیخ عبدالواحد زید پھٹے پرانے کپڑے پہن کے شیخ کی بارگاہ میں گئے تو حضرت خواجہ حسن نصری فرمانے لگے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ حضور پر فقیری ہے. میں فقیری نہیں، یہ تو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ کپڑے کوئی نہیں، مہربانی کرو ایک جوڑا لے کے دے لو. دعوت دے رہا ہے بھائی کہ لاؤ تو وہ جوڑے. اب بات کو سمجھے. غوث اعظم ہے نا تگڑا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا ملانگ ہے جی، وہ بڑا سادہ ہے. جناب کیا مسئلہ سادہ ہے؟ لقمہ کان میں ڈال لیتا ہے. کس طرح کا سادہ ہے؟ ویسے بڑا سادہ ہے، صرف اتنا سادہ ہے کہ پگڑی سیدھی نہیں باندھتا. صرف سادہ اتنا ہے کہ وہ نا کپڑے سادے پہن لیتا ہے، استری نہیں کرتا. باقی اسے یہ پورا پتا ہے کہ میں نے جیب میں 4 رکھی ہوئی ہے، 5000 والا نوٹ کہاں ڈالنا ہے، 1000 والا کہاں ڈالنا ہے. یہ کس قسم کی سادہ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے جمعے کا دیکھتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ عنہ بہترین عربی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دین کی نوکری کرے اللہ اسے دنیا میں بھی بڑی شان عطا فرمائے. اللہ علی قاری میں لکھا ہے ایک مرید تھا غوث پاک کا، سنگی سے کہنے لگا چل تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا. ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں تو میں نہیں جاتا نہیں پیوں. اس نے کہا چل جا رہا. اتفاق سے جس دن وہ گئے نا اسی دن غوث پاک نے 50 گھوڑے عربی نسل کے منگائے تھے. 50 عربی نسل کے گھوڑے کا آج کل ترجمہ لینڈ کروزر ہے، یعنی سمجھ لیں 1.25 کروڑ کی 50 گاڑیاں. عربی نسل کے تگڑے چوڑے گھوڑے کھڑے ہیں.
اس نے پہلا فکر ایک دادا جاتا کہنے لگا پیر صاحب کو ایک گھوڑے کا بھی کام چل سکتا ہے پتہ ہے نا پھر بڑی بڑی کہانیاں یاد آتی ہیں غریب کی بچیوں کی شادیاں کرا دے فلانا کام کرا دے آتے ہیں نا بڑے بڑے مسئلے لوگوں کو یاد آتے ہیں این ہوتا مجھے تو ملا شریف پہ کوئی بندہ کہے نا کہ یہ آپ لوگوں سے کہیں گیا بھی نہ دلائے تو غریبوں کو دیکھ تو میں کہنا تگڑے بندے اگے تو یار نہیں ہوتے تھے سارے ماڑے ہوتے تگڑے کو تو ملا کے جلوس سے ہوتے تھے وہ تو جانے تھے جدوں کو سیاسی جلوس ہو گئے وہ تو کسی چور کو زندہ باد کرتے ہیں یہ تو غریب ہے حضور کے میلاد کا لنگر کھاتے ہیں اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یہ تو بھائی آپ کو کس نے کہا غریب کے سارے وہ بڑے غریب لوگ ہیں عام ہم برسر مطلب تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کے پیر صاحب نے 50 ہی گھوڑے رکھ لیے بیچارے کے پاس جواب کوئی نہیں چپ کر گیا اس کے بھی دل میں خیال آیا کہ واقعی گھوڑے سے بھی کام کر سکتا ہے خیر تو اعتراض کر کے آ گیا اب جب بھی وہ مرید ملتا نا اس دور سے تو کہتے ہیں کچھ ایک پیرا میں 50 گھوڑے کو رکھے چپ کر جاتے اس کے نا پیٹ میں ایک تکلیف شروع ہوئی اعتراض کرنے والے طبیب کے پاس گیا بغداد کے سب سے بڑے طبیب اس نے تو تیرا علاج ممکن ہے رنبی نسل کا گھوڑا اور ذبح کریں گے اس کا جگر نکالیں گے اس کا کچھ حصہ لے کے دوائی بنائیں گے وہ تجھے کھلائیں گے تو گھوڑے پورے 50 چاہیے مرتا کیا نہ کرتا پیروں پہ سر رکھا اپنے دوست کے 4 پیرا کو چل گئے انہوں نے کہا ہوں نہیں جاننا تیری مہربانی چاہتا اس نے کہا جو اعتراض کر کے حضرت سے ملے گا کیا کہنے لگا میں واسطہ دوں گا رب رسول میں اپنی غریب بچیوں کی بات کرتا ہوں بندہ مجبور ہوتا ہے بڑی کہانیاں کرتا ہے بڑا کچھ کرنا لے جانے کا دفعہ ساری ملتیں کہتا میں رستے میں سوچتا آیا یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا لیکن جب غوث پاک کے دروازے پہ آیا اندر قدم رکھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوا غوث اعظم دیکھ کے مسکرائے فرمانے لگے تو بلا وجہ میرے گھوڑوں پہ اعتراض کر رہا تھا وہ تو ایک دن میری گلی سے گزرا تھا میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا تو بیمار ہوگا اور یہ بھی سمجھ گیا کہ تیرا علاج عربی نسل کے گھوڑوں کے جگر سے ہوگا یہ 50 اپنے لیے نہیں تیرے لیے منگا کے رکھے جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اے جنہ بیکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ بیکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں بھائی تیرے لیے منگائے ہیں اب تو اس طرح کا فکر کوئی نہ کر منت اللہ ہم نے کیوں کرا لیا اللہ کے بندوں سے تو اس طرح کر ایک گھوڑا روز کھول کے لے جایا کر 4 ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں وہ بھی میرے مرید ہی ڈالیں گے پتہ بھی ادھر ہی رہنے دے ایک لے جایا کر ذبح کر لیا کر جگر نکال لیا کر انشاءاللہ عبد القادر جیلانی کے گھوڑے تو کھا رب تجھے شفا دے گا اور عبد القادر کو اجر دے گا بھائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جاندار تصور کیا طریقت کا معاملہ جاندار کسی نے پوچھا تو حضور موٹی بات بنایا دین کیا ہے آپ نے فرمایا دین سارا ادب کا نام جو بے حد ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ دین نہیں ملتا جو آزاد جینا چاہتے ہیں نہیں ملتا ادب کا معنی ہوتا ہے سمٹ کے رہنا اپنی حدود کے اندر زندگی گزارنا اس کو آداب کہتے ہیں غوث اعظم نے گویا ایک جملے کے اندر سارے دین کا لوگ لباب بیان کیا جب تو سمٹ کے رہے گا تو تم دیندار ہے اگر تو مرضی کرنا چاہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے رستہ کھو دیا ہے دعا کرتا ہوں وہ کہہ سکتا ہوں اللہ قبول فرمائے دوران گفتگو جان بھول گئے اللہ در گزر فرمائے آخر میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ
جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح جو زلف نکلے تو رات ہوگی پسینہ ان کا گرے گا جس پر پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا بروز محشر حزین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو بروز محشر حزین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا نعرہ تکبیر جاگ جو نہ بہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات کی مقام ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا صاحب قادری دامت برکات القدسیہ ماشاءاللہ اپنے واضح اسرا سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. آپ نے ایک جگہ سے تشریف لائے اور آگے جگہ انہوں نے تشریف لے جانا تھا. ان کی ذرا نوازی ماشاءاللہ اور یہ بھی میرے استاذی مکرم کا فیض ہے ماشاءاللہ جو آپ نے جناب سنا اور جو کچھ میں بھی بول رہا ہوں یہ میرے استاذی مکرم کا جناب مجھ پر نظر کرم ہے. اور جب یہ مسجد کا کام شروع کرنے جا رہے تھے نا تو بابو کیسر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. میں نے استاد جی کو فون کیا میں استاد جی فنڈ تے بڑا تھوڑا ہے تو فرمایا فنڈا نام کی کبھی مسجد بنی ہے تو مالک پہ توکل کر کے شروع کر مالک خود ہی اسباب پیدا فرما دے گا. یہ میرے استادان یہ دعا نے میرے نال الحمدللہ رب العالمین. حضرات ذی وقار جس جگہ پر میں موجود ہونا تو بڑے فیصلے مشکل لینے پڑتے ہیں تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. ہم نے نماز بھی با جماعت پڑھنی ہے. ترتیب کے ساتھ میں نام لیتا ہوں
انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ 3 نعتیں ہوں گی، اس کے بعد اذان، اور اذان کے بعد مائک میرے استاذ مکرم کے سپرد ہوگا. میرے استاذ مکرم جیسے چاہیں گے آپ سے مخاطب ہوں گے. اس کے بعد فوراً بعد انشاءاللہ با جماعت نماز، اور نماز کے بعد آپ کا تبرک جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. میں ترتیب سے نام لے لیتا ہوں. محترم جناب محمد شہزاد چشتی صاحب آتے ہیں، اس کے بعد جناب قاری فیصل صدیق عرفانی صاحب آئیں گے، حافظ زہری صاحب بھی بیٹھے ہیں جناب، اور اس کے بعد جناب حاجی محمد رمضان مصطفی صاحب. یہ چند منٹ کی جناب حاضری ہے. اس کے بعد آپ یہیں بیٹھ کے اذان سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مائک میری استاذی گرامی کے سپرد ہوگا. آپ موقع کی مناسبت سے جو بھی ہمیں ارشاد فرمائیں گے ہم سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ بعد جماعت نماز، اور نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے جو بھی حاضر تبرک ہے وہ پیش کیا جائے گا. عزیز محمد شہزاد چشتی سے میں سمجھتا ہوں کہ حافظ عرفانی صاحب آ جائیں تاکہ پہلے حاضری ہو جائے. بعد میں جناب شہزاد چشتی صاحب بھی آ جائیں گے. آپ سب آ جائیں، اپنی مرضی کے 2-3 اشعار درود شریف پڑھیے گا جی. صلی اللہ علیہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا اور مشہور و معروف منقبت حضور غوث پاک جنہیں بیٹھے ہو اس ایک جملے میں میرے نام مل کے پڑھو. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور میرا بنے ہے دولا دولا، میرا بنے ہے دولا دولا، میرا بنے ہے دولا، شادی رچی ہوئی ہے کل اولیاء براتی، کل اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور جولی کو میری بر دو میرے میرا، جولی کو میری بر دو، ورنہ قید دنیا ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم. السلام علیکہ یا حبیب اللہ، بندہ پروردگار
کے لیے ہے دل
لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل کہتا ہے کر کے گیت روزے کا نظارہ دل کہتا ہے کر کے گیت روزے کا نظارہ کہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے کہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے ذاتی وقار بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے ماشاءاللہ جیسے ہی آپ نے مغرب کی نماز ادا کی میرے استاد جی مکرم تشریف لے آئے مہمان خطیب بھی آئے تو میں جیسا کہ پروگرام شروع کر کے گیا تو پتہ تو چلا بھی تو ماشاءاللہ سارے سراغاں پڑے ہوئے ہیں جناب کسی کی حاضری ہوئی نہیں ہے جناب تو اب حاجی صاحب کا نام تھا تو میں نے اس کو دیکھا جو 3 دن سے میرے ساتھ بنا کر رہا ہے جو آپ کے لیے دیکھوں کہ چاول بھی لے کے آیا ہے ڈبے بھی لے کے آیا پکوا بھی رہا ہے جناب تو پیک بھی کروا رہا ہے اور بعد میں ہم اس کو نعت پڑھانے کے لیے نہ کہیں تو پھر بعد میں میرے لیے پریشانی ہوگی اور کچھ اور نہ ہو تو اس کی دادی ضرور مجھے کہے گی کہ جناب نے میرے پوتے کو نعت نہیں پڑھائی ہے عزیز محمد ابو بکر شفیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں روسی پڑھیے گا بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں چٹھیاں غم نت روز پاواں کملی والے نوں میں چٹھیاں غم دیاں نت روز پاواں کملی والے جدائی حال جو
جدی یجدی خالق نے کدی بھی گل نہیں موڑی نہ پھر کیوں میں شفیع اپنا بناواں کملی والے نو نہ پھر کیوں میں شفیع اپنا بناواں کملی والے نو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان و عظمت مصطفیٰ ذکر شہنشاہ بغداد مقدر میں لے جاون جے ایک باری مدینے نو مقدر میں جگر تو کھول کے پٹیاں بکھاواں کملی والے نو جگر تو کھول کے پٹیاں بکھاواں کملی والے نو جدائی حال جو کیتا سناواں کملی والے نو خوشی پڑھیے جی بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ اور کسی میں ہم نے صدا دی کہ حضور کا مماثل کسی میں ہم نے صدا دی کہ حضور کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. رات ذی وقار اذان عشاء جو ہے قاری فیصل صاحب دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب جو ہیں وہ اپنے فرمودات سے نوازیں گے، پھر بعد جماعت نماز اور آپ کو تبرک پیش کر دیا جائے گا.